अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब जो पिछले 12 दिनों में जिन्होंने ऑफिस अपना संभाला है इस नारे के साथ कि अब काम काम और सिर्फ काम होगा और बदउनवानी को ढूंढते हुए चेस करते हुए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये जहन में रखिए कि इन 12 दिनों के अंदर एक तो शहबाज शरीफ साहब ने जब नैब को करप्ट तरीन इस्टेब्लिशमेंट और इदारा करार दिया तो जावेद इकबाल साहब ने पब्लिकली इसका रिस्पॉन्स भी दिया। उसके बाद पिछले 48 घंटों में एक अहम तरीन इजलास हुआ है। कल भी हमने आपको इस हवाले से आगाह किया था जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से जो करप्शन के रेफरेंसेस हैं और जो 150 मेगा करप्शन केसेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुल्तान मेट्रो बस है इसको परसू करने का फैसला बहैसियत नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने लिया और इसके गो अहेड के ऑर्डर्स दे दिए। तीसरी अहम चीज़ कि नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने इसाक डार साहब के तमाम तर असासे मुंजमद करने का भी ऑर्डर दे दिया है, यानी कि 2 अरब के करीब जो असासे हैं वो एज वी स्पीक अगले 15 दिनों के लिए फ्रीज हो गए हैं। अब एहतसाब अदालतें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स इसको इंडोर्स करेंगी इस फैसले को, तो ये मज़ीद और जो है गो ऑन करेगा। बट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ बहरहाल नैब चेयरमैन के ये जो फैसला है सीजर का, फ्रीजिंग का इसाक डार साहब के असासे ये होल्ड करेगा। इसकी क्या पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या ज़रूरत थी इन्हीं 12 दिनों में आके एक बड़े सियासतदान के खिलाफ ये एक्शन लेने की। यूजुअली एक्शन तब लिया जाता है जब आपको ये ठोस यकीन हो चुका होता है, जब असासों की गैर कानूनी होने से मुतल्लिक आपको कोई शक ना रह गया हो अकॉर्डिंग टू नाउ, तब ये फैसला लिया जाता है। मगर बहरहाल इस पर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि जरदारी साहब मियाँ साहब की गिरफ्तारी का कहते कहते उनके अपने लोग ही धर लिए गए, अपने लोग ही गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं। अब ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि 2 कानून हैं इस मुल्क के अंदर राइज। साथ ही इमरान खान साहब के हवाले से भी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो तब्दील होते मौक़िफ़ हैं, गैर तस्दीक शुदा हक़ाइक़ है। अकरम शेख साहब जो हैं वो ये भी कह चुके हैं इमरान खान ने 7 मरतबा अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, जाली दस्तावेज़ात भी जमा कराई हैं। क्या आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं 3 बड़ी सियासी जमातें 2018 के इलेक्शन से पहले ही छांटी से गुजर जाएंगी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग जाफर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ दे रहे हैं। पीर मजरुल हक साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से एजाज चौधरी साहब, नुमाइंदगी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ करूँगी चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि ये डिस्क्रेशनरी पावर है नैब के चेयरमैन की कि वो असासे मुंजमद कराएं ना कराएं, ये ऑर्डर दें ना दें, और कानून ये भी कहता है कि भाई ये डिस्क्रेशनरी पावर सही मगर ये तब एक्सरसाइज होती है जब आपको यकीन हो जाए कि गैर कानूनी काम हो रहा है। तो आपको लग रहा है इसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी होंगी आने वाले दिनों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन हर एक्शन जो है उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है और उसके बहुत सारे अपने वो तासुर छोड़ता है। और जब आपका एक्शन पॉलिटिकल फिगर्स या कोई भी पॉलिटिकल फिगर ना हो, अदरवाइज़ भी कोई भी बड़ा नाम हो, बड़े ओहदे पे बैठा हो, तो यकीनन उसके असरात भी होते हैं और इसके भी उतने ही होंगे। उनका इख्तियार था, उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे लिए अगला रास्ता ये होगा कि हम किसी भी अदालत में उसको चैलेंज कर सकें और वो करेंगे। इससे पहले भी अदालत की तरफ से, इदारों की तरफ से, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ये कहा कि जी जो इदारा बुलाएगा, जहां हमें कहा जाएगा हम पेश होंगे, तो आज के दिन तक हमने वो सारा अमल किया है। और ये एहतसाब के अमल से हमारे मुल्क के कवानीन हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं पेश होने में, कोई हिचकिचाहट नहीं किसी अदालत के बुलाने पे। हम हाजिर भी होंगे, पेश भी होंगे और कानून और कायदे के मुताबिक आपको कहीं ना कहीं पोजीशनिंग तो नहीं नैब चेयरमैन की वाज़ेह दिखाई दे रही? गो कि उन्होंने कहा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब मैंने जो 2-3 चीजें मैं गुजारिश करूँ ना, मैंने ही अपॉइंट किया है चेयरमैन नैब को और देखभाल के किया है और एतमाद के साथ किया है। मैं से मुराद मेरी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया, तो किसी ऐसी पोजीशनिंग पे मैं तबसरा नहीं करूँगा, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले आपने बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बयान पे उन्होंने रिस्पांस दिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन अब याद आई है शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस बात पे तबसरे किए। अपने मुल्क के किसी एक इदारे के या किसी भी ऐसे शोबे के बारे में ये बात करते हुए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये हकीकत है, वहाँ पे ऐसे मामलात हैं
اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے آگے اگلا عمل بھی ہمارا سامنے ہے کہ ہم نے چیئرمین نیب اپوائنٹ کرتے ہوئے اگر آپ کے یہ ایکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم ہی نے کیا ہے نا, بہتری کے لیے کیا ہے, تو ہم ویلکم کرتے ہیں ان سارے اقدامات. پیر مظہر الحق صاحب, چاہے شہباز شریف صاحب کو پبلکلی رسپونڈ کرنا اور یاد دلانا کہ کرپشن ان کو آج ہی یاد آئی ہے جو دم پہ پیر آئے ہے سوچو سے, یا ملتان میٹرو بس کا کیس اٹھا لینا, گو کہ پنجاب گورنمنٹ خود بھی اس کو پرسو کر رہی ہے, یا پھر اسحاق ڈار صاحب کے اثاثے منجمد کرا لینا, کیوں آپ کو دو قوانین دکھائی دے رہے ہیں سر؟ ادھر تو دکھ رہا ہے کہ نیب چیئرمین جب سے آفس انہوں نے سنبھالا ہے, کوشش تو اپنے تئیں کی جا رہی ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ لا اپلائی کرے, یونانیمسلی ایکوالٹی کی بیسس پہ سب پہ اپلائی کرے. جعفر اقبال صاحب نے تو بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے. میرے خیال میں صرف گورنمنٹ نے نہیں لیکن ہماری پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں فیصلہ سازی میں, اور اس لیے دونوں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ایک بہت ہی ایماندار اور بڑے کلین ریکارڈ رکھنے والے سپریم کورٹ کے جج کو رکھا گیا ہے چیئرمین نے. تو یہ اگر پچھلے چیئرمین نے کوئی اپنے ڈسکریشنری پاور یوز نہیں کیے تو ان کے پاس بھی اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور دوسرا میں آپ کو درست کر دوں, آپ نے 2 بار یہ 3 بار کہا ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ان کو یقین ہو جاتا ہو. یہ لفظ جو لا میں ہے سیکشن 12 میں وہ لکھے ہوئے ہیں if there are reasonable grounds, تو ریزنیبل گراؤنڈز کو آپ یقیناً نہیں کہہ سکتے. غیر قانونی متعلق, ہاں غیر قانونی ہونے سے متعلق کوئی ریزنیبل گراؤنڈز ہوں کہ آپ کے پاس صحیح ہے. ان کو اگر کوئی ریزنیبل گراؤنڈز محسوس ہوئے تو وہ کریں گے, وہ بھی 15 دن کے لیے, اور پھر یہ کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جب چینج آتی ہے تو پھر پالیسی بھی وہی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق چلائے گا, اور اپنی ڈسکریشن بھی وہ اپنی ایکسرسائز کرے گا, وہ کسی اور کے سر ایک سانس میں آپ لوگ پھر ایک سانس میں آپ لوگ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ ایک بہترین جج, سابق جج آپ لوگوں نے تعینات کرایا ایک مشترکہ عمل سے گزرتے ہوئے, پروسیس سے گزرتے ہوئے, اور پھر دوسری سانس میں بلاول سمیت آپ کی ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ 1 لینڈ 2 لاز, 2 قانون ادھر رائج ہیں, مختلف رویہ برتا جا رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. نیب وفاقی ادارہ ہے لیکن صوبائیت کے اوپر لگتا ہے اتر رہا ہے. کیوں سر پھر کیا یہ اس میں کیا موقف کیا ہے؟ ایک اپنا لیجئے پھر. دیکھیں یہ آپ نے جو ٹی وی پہ آپ خود ہی دکھاتے ہیں, پھر ظاہر ہے پھر پوچھتے بھی ہم سے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ کوئی ایک ملزم ایک جگہ جاتا ہے تو اس کو فوراً بیل بھی مل جاتی ہے, فوراً وہ اپنے کورٹ میں بھی آ رہے ہیں بڑے اپنے اہتمام کے ساتھ, اپنے بڑے انٹوریج کے ساتھ, بڑی سیکیورٹی کے ساتھ. تو وہاں بلا شبہ حکومت ان کی ہے. یہاں سندھ میں حکومت اپنی ہوتے ہوئے بھی ایک سابق وزیر جو اسمبلی کا رکن بھی ہے, اور اس کی جس طریقے سے وہاں سے گھسیٹ کے لے جایا گیا, تو یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا. اگر بلاول صاحب یہ نہ بھی کہتے تو عام لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ ایک ہی ملک میں ایک ہی قانون کے تحت امپلیمنٹیشن, تو ظاہر ہے چیئرمین نیب تو نہیں آ کے خود کسی کو پکڑے گا, وہ تو پھر نیچے فیلڈ سٹاف کا کام ہے کہ بھئی یہ. اور پھر دوسرا یہ کہ رویوں پہ فیلڈ سٹاف کو احکامات کہیں اور سے مل رہے ہیں. اگر آپ ادارے کے چیئرمین اور لیڈرشپ سے مطمئن ہیں تو کیا ادارہ کسی اور کے احکامات پہ بھی چل رہا ہے جدھر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیچے فیلڈ سٹاف تعصب کا شکار ہے یا ڈسکریمنیشن ادھر ہو رہی ہے؟ It is yet to be determined. یہ آپ بھی ایکسپلور کریں. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ انصاف صرف ہو نہیں لیکن ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. یہ ایک پرانا ڈکٹم ہے لا کا. یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکراس دا بورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے. اور پھر یہ ڈنکے کی چوٹ پہ موقف لینا دونوں, آپ بھی اور جعفر اقبال صاحب بھی, پتہ نہیں ایک سانس میں انہیں اچھا بھی کہتے ہیں, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مردہ گھوڑا, یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کرپٹ ترین اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی قیادت کہتی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تعصب ہے, ڈسکریمنیشن ہے. میں نے تو نہیں کہا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ خود ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ کوئی کہے یا نہیں کہے. میں نے یہ کہا مردہ گھوڑا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ نیب خراب ہے. سو فار کام صحیح نہیں کر رہے پھر جسٹس صاحب. نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے گا اچھا, کیونکہ ان کے جب چیئرمین نے ایک پالیسی بنائی ہے اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں, وہاں انہوں نے فریز کیے ہیں, ان کو کوئی ریزنیبل گراؤنڈز ہوں گے, وہ یٹ ٹو بی کنفرم بائی دا کنسرن کورٹ. اور دوسری طرف یہ
کہ ہمارے بھی دوستوں کو چاہیے کہ جب عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو بڑے آنریبل طریقے سے باہر آ کے اپنے آپ کو حوالے کر. میں 20 مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, آصف زرداری کے ساتھ ہوا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے, ہم کسی کے ساتھ نہیں. یہ اس طرح سے کہ کورٹ سے ہم نہیں نکلیں گے اور پھر یہ ہوگا, تو بظاہرہ سین تو بنے گا نا. اب یہ سے ہم لوگوں کو بھی بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں کچھ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کو ہم لوگوں نے تو کئی سالوں سے بھگت رہے ہیں. نواز شریف نے ہمارے لیے کیا نہیں چھوڑا, ہمیں اتنے جھوٹے کیسوں میں مقدمات میں 4 مرتبہ مجھے احتساب کمیشن اور نیب کے کیسوں نے رگڑا لگایا, ہمیں کورٹوں سے پکڑا گیا, ہم نے جا کے بیٹھ کے بختر بند گاڑیوں میں جیل پہنچ جاتے تھے, اور اس میں ہمیں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے. ہم اپنے کورٹوں پہ اعتماد ہے, اور عدالتوں نے بالآخر سارے کے ساتھ میرے پہ آپ کو شاید حیرت ہو, میرے پہ 50-60 کیس بن چکے ہیں, اور کبھی کڈنیپنگ فار رینسم, کوئی بلائنڈ ایف آئی آرز میں پکڑنا, کبھی جو اسمبلی میں بولیں تنقید کریں پکڑ کے اس کے 5 کیس کر دو, اس کے پاس 10 کیس. جام صادق کے زمانے سے لے کے, اور پھر نواز شریف صاحب کہتے تھے جام صادق ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, غلام اسحاق خان کے کنٹرول میں. پھر وہ جب چلا گیا, فوت ہو گیا, تو اس کے بعد آئے تو پھر کہا یہ سیف الرحمان کی بدماشی ہے, ہمارا کچھ بھی اس میں واسطہ نہیں ہے. مجھے یہ شہباز شریف نے خود کہا جب میں ان کے والد کی تعزیت کے لیے لندن میں ان کے جو فلیٹ ہے جس کو بھی ڈینائی کرنے وہاں گیا, انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا صحیح, آپ لوگوں نے ہم پہ کیے کہ جھوٹے مقدمات بنائے, آپ دیکھیں آپ بھی جھیل رہے ہیں نا. تو یہ انہوں نے یہ کہا. یہ بات یہ ہے کہ ہم سب یہ مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. دوسروں کے خلاف جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا. اب یہ شرجیل میمن کوئی اتنا بڑا لیڈر تھا جس کو پکڑ کے گھسیٹ کے اس طرح دھکے دیتے, اس کے بٹن قمیض کے پھاڑ کے, آپ نے تو اس کو ہیرو بنا دیا. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کو اریسٹ کرنے کے؟ آپ عدالت کو رجوع کریں, صاحب یہ صاحب نکل نہیں رہے ہیں, وہ عدالت حکم دے گی, ان کا بیلف جائے گا, ان کو کہے گا آپ چلیں باہر. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جس طرح سے یہ ہوا ہے, اٹ واز اے ویری بیڈ شو. میرے خیال میں اس سے بچا جا سکتا تھا. چیف جسٹس صاحب کا حکم تھا, انہوں نے بیل اپلیکیشن کنفرم نہیں کی, جو ان کا وہ استحقاق تھا. اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھیوں کو چاہیے تھا اس کو اوبے کر کے آ جاتے باہر, بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ میں. یہ کیا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف دا گیم. ہم لوگوں نے 20-30-40 سال سے ہم بھگت رہے ہیں بھائی. میں تو انٹرسٹڈ ہوئی اب یہ بھی دیکھنے میں, بیکاز تینوں فرنٹس کھلے ہوئے ہیں نا. سو اعجاز چودھری صاحب, ان کا تو اگر بقول پیر صاحب مکافات عمل سے گزر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی, آپ کہیں اس مکافات عمل کے اندر آپ بھی ایک کیجولٹی نہ بن جائیں سر. آپ کے لیڈر کے خلاف بھی تبدیل ہوتے موقف, غیر تصدیق شدہ حقائق سامنے آ رہے ہیں, جعلی دستاویزات کا ذکر کیا جا رہا ہے, 7 مرتبہ اپنے بیانات تبدیل کرنے کا بھی تمغہ انہیں پہنایا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. میرے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا اس کے اوپر اعتراضات کھڑے نہیں کریں گی. اگر کوئی اپیل کا حق ہوگا تو ہم استعمال کریں گے, ورنہ جس طرح پی ایم ایل این نے یعنی عدالتوں کا برا حال کیا ہے ماضی میں بھی, اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کو. ویسے سر یہ آپ سے ہوگا نہیں, آپ کلیم نہ کریں. آج بھی الیکشن کمیشن کا جو گل علی صاحبہ کا فیصلہ آیا ادھر بھی اعتراض آ گیا آپ کا. یہ ہوگا نہیں. کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر, میں بھی کرنے جا رہا ہوں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ عدالتیں ہیں, اور الیکشن کمیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ عدالت نہیں ہے. اٹونومس باڈی سر. ثابت کرتا ہوں, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. اس لیے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلائن کیے چیئرمین کے, دوسری مرتبہ پھر کر دیے, پھر آج وہ ڈکلائن کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف ایک باعث رکھتا ہے, اور جو چیئرمین صاحب ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جا کر ساری اپنی جو شکایات ہیں مختلف, یعنی 2013 کے انتخاب کے موقع بھی تھیں جو جوڈیشل کمیشن میں آئیں, ان کی بھی کوئی ریمیڈی نہیں ہوئی, جو انہوں نے خود کوئی کم از کم 40 نکات طے کیے. اور اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں جگہ جگہ ہم نے کمپلینٹس درج کرائی ہیں, کبھی کوئی مثبت اس کا جواب الیکشن کمیشن نے نہیں دیا. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, چیف جسٹس صاحب نے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی 95-96% منی ٹریل دے دی ہے, اور اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے تو ہم اپنے فیصلے کے اندر اسے لکھیں گے. میں پورے وثوق سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عمران خان کا کیس بالکل کسی اور کیس کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. عمران خان کا
جو نون لیگ نے کیس کیا تھا وہ بہت سمپل تھا اور وہ اتنا سا تھا کہ بنی گالہ کی زمین جو ہے وہ کہاں سے خریدی ہے. سپریم کورٹ نے اس کے بعد میرا خیال ہے 20 نئے سوال کیے ہیں اور ان سوالوں کا آہستہ آہستہ کر کے عمران خان نے ایک ایک کا جواب دے دیا. سوال تھا چلے سر یہ تو اب فیصلہ رہے گا نا سر جی 1,90,000 پاؤنڈ کا تھا 5,90,000 پاؤنڈ کا جواب ہم نے دے دیا ہے. پھر بھی ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور عمران خان وہ 1,90,000 بھی نہیں بھولیں گے نا سر. پھر نون لیگ یہ بھی کہتی ہے اگر ہمارا ایک کام آئے تو پھر اسے 1,90,000 is a big amount as well in their eyes. Go in the larger scheme of things it might not be. 1,90,000 نہیں ہے 1,00,000 پاؤنڈ تھا جس کا پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں اس وقت 41 سال کے بعد کچھ نہیں ہے. بعد میں اس کو سرچ کیا تو جس طرح آہستہ آہستہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کا بھی جواب واضح طور پہ. چلے سر ادھر تو فیصلہ نہیں ہونا نا لارجر ایشو کے اوپر آئے. لارجر ایشو ایک سیکنڈ سر آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. there's no point. میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے تو اب عدالت فیصلہ محفوظ کرے گی اور پھر سنائے گی. ہم سننا چاہتے ہیں. پھر اس بات سے مہر کیا ہے کہ آپ بھی عدالت میں ہیں دوسروں کی طرح. میں نے کہا سر کیجولٹی نہ بن جائیں آپ لوگ بھی. اگر آپ لوگ میں تو یہ پوچھی سر عمران خان رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول چودھری صاحب عمران خان جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہے تو گو کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب ثناء اللہ اور نون لیگ یہ کہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہے تو یہ تو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. سر میں تو بڑی انٹرسٹڈ ہوں دیکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بھی کیا نائل ہوتے ہیں یہ دیکھنے آنے والے دنوں کے اندر. میں آپ سرچ کرتا ہوں عمران الیکشن کمیشن پاہمیں بائیس بھی ہو اسٹیبلشمنٹ نہ بائیس ہو. عمران خان نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف کا احتساب کرنا ہے تو میرا بھی ساتھ کر لیں. جو آدمی 45 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھے اور یہ کہے کہ میں اپروور ہوں وعدہ معاف گواہ ہوں اس کے اوپر کون اعتبار کرے گا. موجودہ جو چیف ہیں نیب کے جو انہوں نے ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں تو ویریفائی نہیں کر دیے چونکہ اسحاق ڈار صاحب مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہیں اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کرکی بعد میں ہوگی ابھی تو یہی ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب اور ان کے خاندان کے بھی اثاثے منجمد کر دینے چاہیے. بالکل کمال ہے. میں یہی تو کہنے لگا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی بالکل جائز ہے ان کی یہ شکایت کہ آپ شرجیل میمن کی تو بیل کینسل کریں اور جیل میں ڈالیں اور نواز شریف اور اس کی فیملی آتی جاتی رہے سیریں کر رہی ہے اور یعنی پورے نظام. سر مگر also keep in mind یہ شرجیل میمن صاحب کی پہلی بیل نہیں تھی. وہ بار بار بیل اپنی رینیو کراتے جاتے ہیں اور also keep in mind also یہ بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ یہ احتساب عدالت کا تو یہ ادارہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیل دے جس طرح کیپٹن صفدر کو دی تو وہ تو غلط ہے. جورسڈکشن ہے مہر جو نیب کی جورسڈکشن ہے 2-4 کروڑ روپے کا کیس ہو بندے کو اٹھا کے پہلے اندر پھینکتے ہیں. یہاں تو انویسٹیگیشن جوائن ہی نہیں کی انہوں نے. مجھے بتائیے کہ جس طرح کا یہ VVIP احتساب شروع ہوا اور اب نئے چیئرمین کے آنے کے بعد کچھ تھوڑی بہت ہمیں یہ تھوڑا سا یقین ہونے جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اکراس دی بورڈ کچھ کام ہو سکے گا. ورنہ تو چودھری قمر زمان صاحب کو تو سپریم کورٹ میں ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا بھی سنا بھی آپ بھی وہیں پہ بیٹھے. جی چودھری صاحب سر ان کا پوائنٹ بھی لینا سر کہ یہ ڈیتھ ہے موت واقع ہو چکی ہے نیب کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی کیس ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ کی بات بھی مانیں گے. میں سمجھ گئی ہوں سر چودھری صاحب کی بھی بات سن لیں. ایک فکرہ کہہ لینے دیں بات ختم. الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ کیا ہے غیر آئینی کیا ہے. ابھی آپ 63A1 اٹھا کے پڑھ لیں جس میں جو کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے تو پارٹی چیف کا جو لکھا ہوا ہے وہ حتمی ہے. ابھی پڑھ لیں آپ میرے سامنے. آئینی وہی ہوتے ہیں ویسے پیر مظہر الحق صاحب جو حق میں ہوں. مگر چودھری صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے وہ یہ آپ کو بھی پینما نہیں تو اقامہ ڈس جاتا ہے ادھر بھی غیر آئینی دکھتی ہیں چیزیں کہ بھئی یہ کیس ہی نہیں تھا تو یہ فیصلہ کیسے آ گیا. ان کو بھی غیر آئینی دکھ رہا ہے. مگر سر ایک بات بتائیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار جو ہوتے ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہوتا ہے سب سے نااہل ترین شخص وہی ہوتا ہے جس کی اپنی سوچ نہیں, جس کا اپنا پلان نہیں, جس کی اپنی ترتیب نہیں. میں نے جتنی سیاسیات پڑھی ہے اور جتنا سیاسیات کا طالب علم ہوں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ استطاعت ہے کہ آپ ایک خاص قوت اکٹھی کر سکتے ہیں دین کہ آپ اس سے استعمال کر کے کیا حاصل کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کے کہنے پہ چل رہے ہوں پھر آپ کو ان چیزوں سے آپ ہٹ جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے مشرف صاحب سے لے کے جب ان کا ریفرینڈم تھا اور ابھی تک ایسا ہی کیا ہے. اور
اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی وہی ترتیب اور وہی ساری ہے. بھلے وہ کریں, وہ ایک اس طرح کا عوامی لیڈر کب بنیں گے, کیسے بنیں گے, کب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکلیں گے, یہ وقت اور حالات بتائیں گے. کیا نکل بھی سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. زرداری صاحب بھی آج کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں سر. کل مریم بی بی نے بھی کہا کہ یہ ان کے بیان نہیں ہے, یہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. وہ سب کو پتہ چلتا جاتا ہے کون کس کی زبان بول رہا ہے اور کس کی نہیں زبان بول رہا. اگر ادھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی اور کی زبان بول رہے ہیں تو اپنے بندے کیوں دھرے جا رہے ہیں. جب یہ کہہ دیا جائے کہ جی ان کے کیس کے جتنی دستاویزات تھی وہ تو ساری فوٹو سٹیٹس ہیں, بات ختم ہو گئی. مطلب اتنا کر کے تو کیسے ابھی پہلے غائب ہو جاتی ہیں, آپ کی جل جاتی ہیں, فرق کیا پڑتا ہے. نہیں, کوئی جلی نہیں, سب سامنے ہیں, سب سامنے ہیں, سب چل رہی ہیں. اعجاز چوہی صاحب نے بلڈنگ میں بڑا کچھ جل گیا, نہیں کچھ نہیں جلا جی, کچھ نہیں جلا, سب کچھ ہوگا, سب پیش کریں گے, جو ہوگا سب پیش کریں گے. ابھی بہت ساری باتیں عمران خان صاحب کے کیس کو بہت سادہ اعجاز چوہی صاحب نے قرار دیا. یقیناً سادہ ہے, اور یہ بھی سادگی دیکھیے کہ جی 41 سال بعد ہم کیسے بتائیں. بھئی بات 41 سال کی نہیں ہے, بات تب کی ہے جب آپ نے یہ بنی گالا والا خریدا, اسے 41 سال نہیں ہوئے. تب کا آپ نے بتانا تھا پیسے کہاں سے آئے, وہ پیسے کہاں کہاں گھومے, روز عدالت کے سوال بھی آتے رہے اور عمران خان صاحب کا موقف بھی بدلتا رہا, اور اپنی ہی ایک بات کو دوسرے دن وہ ڈینائی کرتے رہے, پھر تیسرا ثبوت دیتے رہے, اور ابھی کب وہ 62-63 کے زمرے میں آتے ہیں, کیسے ہوتا ہے. میرا خیال ان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. استعفے دیے, اسمبلی میں واپس لے لیے, اور بعد میں کہتے ہیں ہم بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ. 62-63 کی زد میں آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو, کیوں نہیں آئیں گے. تو پھر سوال ہے آپ سے سر, ایک سوال ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ 62-63 کی زد میں آپ کی لیڈرشپ آئی ہے کیونکہ فیصلہ کسی اور نے لکھوایا تھا جج صاحبان کو, آپ کی لیڈرشپ نے کہا, ایک سیکنڈ سر, تو پھر کیا وہ کوئی اور اجازت دے گا کہ ان کا اعلی کار یا ان کا بندہ جو ہے اس کی زد میں آپ کے بھی موقف میں تضاد ہے سر. آنے والے چند دنوں میں مہر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں نے جب دھرنا ہوا تھا, میں بتاتا ہوں, نہیں یہ جو آپ نے یہ سوال جو کیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب بھی آنے والے دنوں میں, جی میں نے کہا آ سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں اسی طرح ہم بیٹھے ہوں گے اور ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں بتاتا ہوں, جب یہ دھرنا ہوا تھا اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ ہم ذرا نیچے آئیں اور ہم ذرا پولیٹیکلی کمزور ہوں, اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ صاحب جو بہت اوپر چلے گئے ان کو بھی نیچے لے آئیں. اور جب وہ دن آئے, آپ نے بھی دیکھے خالی کرسیاں, خطاب اور عجیب و غریب, مطلب صبح اور نعرہ, شام کو اور نعرہ. تو جب آپ اپنے کارکنان کو روز ہوپ دینے کے لیے, بتانے کے لیے کوئی ایک نیا سلوگن دیتے ہیں, کل کو کامیاب وہ نہیں ہوتا. اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ وہ سارا جو جوش تھا, وہ ایک بنایا ہوا ماحول تھا, وہ ختم ہوا, اور اب اس طرح کی کال اور اب اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے مظاہرے وہ نہ ہو پائے. اور اس میں دونوں کام ہوئے کہ سام کو مارنے کے لیے کہ میاں نواز شریف کو سیاسی طور پہ کمزور کریں, اور عمران خان صاحب کو بھی یہ ثابت کریں کہ یہ 2 مہینے بیٹھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی ہو گیا اور ساری سلسلہ وہ سامنے آ گیا. اسی طرح آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب, اور یقیناً اگر وہ اس طرح فیصلہ عدالت کا ہے, عدالت نے کرنا ہے. 2018 الیکشنز میں آپ کیا مطلب سب کو کمپرومائز کر دیں, سب کے سر قلم کر دیں لیڈرشپ کے, تو الیکشنز میں کون لے کے جائے گا؟ مجھے تو سینٹ کے الیکشنز تک لگ رہا ہے کہ ذرا حالات گھمبیر ہیں. الیکشنز میں لیڈر ہی لے کے جاتے ہیں, اور لیڈر ہی لے کے جائیں گے جو بھی ان حالات میں اپنے آپ کو فٹسٹ ثابت کرے گا. ہمارے لیے مشکل آیا, ہمارے لیے مشکل وقت آیا. ہم نے 28 جولائی کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے اسی ہاؤس کے اندر سے اگلا پرائم منسٹر لے کے آنا ہے. ہم لے کے آئے, ہماری پالیسیاں آگے چلیں گی, ہمارے پروجیکٹس چلیں گے, اور وہ بہت سارے خواب لوگوں کے چکنا چور ہو گئے کہ جی اس طرح سے کریں گے, میاں نواز شریف کو ہٹائیں گے. پیر مظہر الحق صاحب, یہ بڑا ضروری بات ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, کیونکہ 2013 کے الیکشنز میں 2013 میں زرداری صاحب نے نہ تو فنڈز بانٹے اپنے بندوں کے اندر, آف دا ریکارڈ بھی جب ان سے ملاقاتیں ہوئی, باتیں ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہماری باری نہیں ہے. اور اس دفعہ ان کا ٹون, ٹینر, لہجہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اٹ سیمز ایز اف ہی از ویری ویل ایشورڈ کہ ناؤ اب آپ کی باری آنی ہے سر. اور پھر مریم بی بی کا ایک ساتھ کہنا کہ وہ کسی اور کی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں سر. ان سب چیزوں کو اخذ کیا جائے اور سب چیزوں کو جوڑ کے دیکھا جائے, اور سروائیول آف دا فٹسٹ کا بھی جی ایسا ہی ہوگا, جعفر اقبال صاحب کا ایک فارمولا ساتھ رکھ لیا جائے, تو کہیں نہ کہیں کوئی ری ایشورنس یا این آر او ہے پھر سر. یہ ایمی تو نہیں باز گشت ہو رہی. میں عرض کروں, مریم بی بی کے لیے مجھے بڑا احترام ہے, کیونکہ وہ ایک خاتون بھی ہیں اور
ایک اپنے لیڈر کی بیٹی بھی ہیں جو ان کا لیڈر بھی ہے اور والد بھی ہے، لیکن تجربہ اور سیاست میں وہ سوجھ بوجھ وہ ایک الگ سے چیز ہے۔ یہ جو انہوں نے کہہ دیا، یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ریزلٹس کے بعد جو پہلی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت تک صدر صاحب بھی تھے، چیئرمین صاحب نے ایک میٹنگ بلائی جس میں یہ پوچھا صدر صاحب نے کہ بھائی یہ ایسے کیوں ہوا؟ تو سب نے کہا کہ صاحب آروز کی الیکشن تھی، یہ تھی وہ تھی۔ تو چیئرمین صاحب نے اور کو چیئرمین نے دونوں نے کہا کہ دیکھیں ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے، اور ہم سب نے ان کو کہا کہ بالکل چلنا چاہیے، اور ریزرویشن کے ساتھ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑی بری ایک پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک جملہ کہا تھا جو اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے کہا تھا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف یہ بھلے آ جائیں لیکن یہ حکومت نہیں چلا سکے گا۔ میں یہ آپ کو بالکل غلط بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ چلا نہیں سکے گا حکومت، بڑی مشکل ہے ان کے لیے۔ اور ایک تو دیکھیں نا، ان کو کا تجربہ تھا کہ ان میں وہ صلاحیت کی کمی دیکھ رہے تھے، یا وہ حالات کو جو آج ہیں یہاں ملک کو درپیش ان کا وہ ادراک ان کو تھا، یا وہ 5 سال ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں انہوں نے دنیا کو دیکھا، خود گئے، سنا، یہ ان کا ایک مجموعی ایک تاثر تھا۔ ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے یہ حکومت چلا نہیں سکے، اب نواز شریف نہیں رہے گا پاور میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہماری آئی، اس وقت ہم نے کہا کہ اب یہ نیا وزیر اعظم لائیں، وہی پالیسیاں ہوں گی، تو پھر یہ چینج آف فیسز سے پالیسی بھی اگر نہیں چینج کر رہے، وہی اپنی تصادم کی پالیسی ہوگی، اور وہی ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو ملائن کرتے رہیں گے۔ تو یہ نہ بڑی ان کی خوش فہمی ہے، نہ عمران خان کی یہ فائدے میں ہوگا، نہ ہمارے، نہ یہ نواز شریف یا پی ایم ایل این کے فائدے میں ہوگا۔ ہم سب کو بہرحال سیاست کرنی ہے پاکستان کے اندر، اور ایک دوسرے کو سننا پڑے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ یا ایک دم سے وہ آخری گیئر میں جو گاڑی لگاتے ہیں، اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ صاحب آپ بہت قابل احترام ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں، متعامل نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف حکومت نہیں چلا سکے گا، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کو اندھیروں میں چھوڑ کے گئے، آج بجلی کا بحران ختم ہونے کو ہے، آپ گیس کی شارٹیج چھوڑ کے گئے، آج گیس کی قلت ختم ہونے کو ہے، آپ سندھ کے اندر ایک موٹر وے نہیں بنا سکے، ہم تو کراچی سے حیدرآباد بھی ہم بنا رہے ہیں، آپ ڈالر کی قیمت کو سٹیبل نہیں کر سکے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہی حکومت ہے نا، یہی حکومت چلا کے یہی کرنا ہے نا، ملک کی ترقی کرنی ہے۔ کراچی کا امن وہ نہیں قائم کر سکے، ہم نے کیا، لیاری کو ہم نے صاف کیا، عزیز آباد کو ہم نے صاف کیا۔ اگر میں جو سمجھی ہوں پیر صاحب میں جو سمجھی ہوں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو اور کمپلیکیٹڈ ہے اس ملک کے اندر اب حکومتیں چلانا بدقسمتی سے، بیکاز آف دا پاور اسٹرگل سو ٹو سے، کہ شاید میاں صاحب اس کو ہینڈل نہیں کر پائے۔ مزاج کی بات ہے، ایک مزاج کی بات ہے۔ سو مجھے جو سمجھ آئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ پلیز۔ حکومت تو اسی لیے چلانی تھی نا کہ ملک کے اندر ترقی ہو، بہتری ہو، جو ہم نے سیاسی منشور دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، ہم گوادر کو آباد کریں۔ اتنا سمپل ہے نہیں نا سر، آپ لوگوں سے بہتر کون یہ سمجھے گا؟ آپ لوگوں نے کنفرنٹ کر کے بھی دیکھ لیا، کیک آؤٹ ہو گئے، کمپرومائز کر کے بھی دیکھ لیا، پھینٹی لگ گئی، یعنی کہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ تو دونوں طرف سے آزما چکے ہیں نا سر۔ دیکھیں وہ تو دنیا جہان کی سیاست میں سارے ملکوں میں، سارے ممالک کی آپ پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں، ایسا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے کیا ڈیلیور کیا اور ہم نے کیا ڈیلیور کیا۔ سوال صرف اور صرف یہی ہے گورننس سر، وہ ویکیوم نہ چھوڑیں کہ دوسرے ادارے ایکٹیو ہوں۔ جی چودھری اجاز، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف سر مائک آپ کو سر قطع کلامی معاف، ایک وقفہ لینا ہے، آپ کے پاس ہی آؤں گی سر وقفے کے بعد۔ واپس
آنے کا شکریہ. یہ احتساب کے عمل کے پیچھے خفیہ ہاتھ کتنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کتنی متحرک ہے, یہ وہ نیریٹو ہے, یہ وہ بیانیہ ہے جس کو جنم دیا اور اس کو پچھلے کہہ لیجئے جب سے فیصلہ آیا ہے اتنے مہینوں میں پالا پوسا تگڑا کیا ہے پی ایم ایل این کی قیادت نے. لیکن آج احسن اقبال صاحب کا بہرحال یہ کہنا تھا کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر کارروائی ہوگی, اور اعجاز صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی حرمت فوج اور عدلیہ کی ہے اتنی پارلیمنٹ کی بھی ہے, لیکن یہ ساتھ بھی کچھ مایوس سیاستدان افواہوں پر زندہ ہیں. اشارہ غالباً آپ ہی کی جانب تھا سر. آپ ان کو مایوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ گزارشات میں اس سے پہلے کر لوں. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کی طرف یہ اشارہ کرنا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے, یعنی وہ بھی نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے اعلی کار ہے. نواز شریف تو صاحب اشارہ نہیں, میں بطور سیاسی ورکر پوری دلیل کے ساتھ اور اپنی ذاتی مثال کے ساتھ حاضر ہوں. جعفر جوئی صاحب میری سن لیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ نواز شریف ہیں جو پیسے دے کے پنجاب کے وزیر بنے تھے, یہ ضیاء اللہ کی گود میں پلے, یہ ماشاء اللہ کے گملے میں اگے, یہ آئی ایس آئی سے پیسے لے کے انہوں نے الیکشن لڑا. یہاں پر 2 وزرائے اعظم, 2 صدر اور 2 آرمی چیف ان کی حرکتوں کے سبب بے وقت اور بلا وجہ یہاں سے آؤسٹ کر دیے گئے. یہ تو بیچارے خود محتاج ہیں بیساکھیوں کے, ایک قدم نہیں چل سکتے اس کے بغیر. اس کے بعد دوسری بات, یہ دھرنے کی ساری مہم کو ہمیشہ کانسپریسی سے جوڑتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں 14, 15, 16 اور اب 17 آ گیا ہے, حکومت ان کی ہے. ایک کمیشن بناتے اور اس کمیشن کے تحت یہ جو ہر وقت یہ سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں نا, یہ وہاں پر مقدمہ کرتے, وہ کمیشن فیصلہ کرتا. ان کو چاہیے کہ یہ دونوں باتیں نہ کیا کریں. تیسری بات جو آپ نے سوال کیا, آپ کی اسی بات پہ اجازت صاحب 2 چیزیں کہوں گا. چوئی صاحب میری گال پوری اجازت صاحب 2 چیزیں, پلیز آپ اپنی پارٹی کا کمیشن بنائیں, میں آپ سے عرض کروں, اپنی پارٹی میں سے بنائیں, اور دھرنے کے اوپر ہونے والے اخراجات اور وہ جہاں سے پیسہ اکٹھا ہوا وہ ڈکلیئر کر دیں. اگر آپ میری بات میں بولتے رہیں گے تو آپ بتا دیں, میری بات میں آپ اگر بیچ میں بولتے رہیں گے تو آپ پھر بات کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کہاں کریں گے؟ نہیں, میں نے سادہ سا سوال کیا کہ آپ صرف آپ پوری قوم کو یہ بتا دیں, پوری قوم کو یہ بتا دیں کہ کھانے کا خرچہ کتنا ہوا, ٹینٹیج کا کتنا ہوا, ڈی جے کا کتنا ہوا, اور کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا. I'll be happy. اور میں یہاں کہوں گا کہ یہ بالکل, میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے, آپ وزیر ہیں, آپ کی حکومت ہے, ایک کمیشن بنائیں اور چارج کریں تحریک انصاف کو, اور جن کے ساتھ آپ کانسپریسی کو جوڑتے ہیں اس سے چارج کریں. میں آپ کے سوال کا صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر جو کچھ بھی خرچ ہوا, جو کچھ بھی کھانا پکا, جو کچھ بھی دیا گیا, تحریک انصاف کے کارکنان نے, ان کے ویل وشر نے, ان کی جو سمپتائزر ہیں, ان کے جو ڈونرز ہیں, انہوں نے دیا. ہم نے اسامہ بن لادن سے پیسے نہیں لیے. یہاں خواجہ خالد صاحب دنیا سے چلے گئے, آپ اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے. اور اگر آپ زیادہ بات اگر جاری رکھیں گے بات, تو میں آپ بھی بتا دوں کہ اس وقت الطاف حسین جس پچ کے اوپر ہے, آپ کو الیکشن کمیشن میں اپنے پارٹی فنڈ کا حساب نہیں دے پائے جو آن ریکارڈ ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جو کچھ آپ کا پی ایم ایل این کا یوکے میں جو اکاؤنٹ ہے, وہ اکاؤنٹ بھی آپ نے منی لانڈرنگ کے طور پہ استعمال کیا. ہم نے اپنا سارا حساب دے دیا ہے, اور وہاں پہ دیا ہے جو ادارہ الیکشن کمیشن ہے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں باعث ہے. میں ایک سوال مجھ سے کر لیں, میں اپنی ایک فکرہ بات مکمل کر لوں. اس لیے چاہیے انہیں, یہ حکومت کو, حکومت ہیں یہ, کہ اس کی تحقیقات کریں. اس کے بعد رہ گیا یہ پہلے دن سے 28 جولائی سے, اور اس سے پہلے نواز شریف بھی متون کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو اور فوج کو, ان کی بیٹی بھی متون کر رہی ہے, اور احسن اقبال صاحب نے بھی پہلے آئی ایس پی آر کے جنرل کے جواب میں پہلے انہیں متون کیا, اس کے بعد اگلے دن کہا کہ نہیں میری اور ان کی بات میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ ٹوٹلی کنفیوز ہیں, یہ انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ انہیں کیا زبان سے نکالنا چاہیے. ابھی مریم بی بی نے جو کل اپنے تاریخ کے موقع پہ جو کچھ کہا, کیا لوگوں کو یاد نہیں ہو؟ کہتے پہلے ہی فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, پہلے ہی یہ سارا کام ہو چکا ہے, بعد میں مقدمہ چلا رہے ہیں, وہ اس کو انتقام کہہ رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حواس باختہ ہیں اس وقت,
تب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے, اگر آپ اجازت دیجئے سر, میں نے ریپ اپ کرنا ہے سر, جسٹ 1 سیکنڈ. مجھے پیر مظہر الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم تاریخ کے ڈسے ہوئے, ہم نے اتنا خود جھیلا ہے سر, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج بھی سیاستدان جو ہے اپنے درمیان جو رفٹ ہے, جو ویکیوم ہے, جو فاصلے ہیں, اس کا موجب یا اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ٹھہراتا ہے؟ یہ فاصلے آپ لوگ گورننس اور ریئل ایشوز پہ کیوں طے نہیں کر لیتے, نہ کہ ایک دوسرے کو اعلی کار کہیں, دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ کہیں, اور یہ تینوں یہ الزامات ہیں جو آپ تینوں ایک دوسرے پہ آج لگا رہے ہیں انٹرسٹنگلی. پہلے تو یہ طے کر لینا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کس کو کہہ رہے ہیں, پھر تو فوج کہہ لیں سر. آپ سینئر ہیں, آپ ہی بتا دیں کس کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ. نہیں, آپ لوگ چودھری لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے, ہم تو کبھی کبھی آ جاتے ہیں مہمان اداکار کی طرح, پھر جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں. تو ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا. ابھی ہمیں آپ کیوں یہ زحمت دے رہے ہیں؟ خود بتا دیں بھائی. آپ کہہ بھی آپ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, پھر پوچھ رہے ہیں میرے سے. میں تو ایک چھوٹے صوبے کا غریب سندھی پالیٹیشین ہوں, اور جا کے جیلیں ویلیں کاٹ کے ہم لوگوں نے ضیاء سے دوسروں سے جان چھڑائی, ماشاءاللہ کہ جمہوریت لے کے آئے. اب آپ لوگ جمہوریت پہ چلائیں. وزیر اعظم سر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے نا اس ملک کے اندر, تو پھر سر اب کھل کے بات کریں, وقت کی قلت ہے سر, اپنا موقف اپنائیے, اپنا بیان رکھیے سامنے. یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پیر صاحب. میں کہہ رہی ہوں بقول آپ کے وزیر اعظم بھی تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اس ملک میں نا. میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے یہ فاصلے کیوں نہیں پر کرتے, کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لاتے ہیں ہر بڑے ایشو کے, اور مزید گمبھیر کرتے ہیں صورتحال کو آپ سب. مہر بخاری صاحبہ, بات یہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, آپ جواب میرے سے موقف جاننا چاہتی ہیں. میں نے اپنا جو آپ نے تو کبھی نہیں کی. بالکل پیر صاحب, آپ سینئر ہیں. میں سوال کا جواب, میں جونیئر ہوں ان دونوں سے, میں جواب دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر پاتا, پھر وہ سہارا ڈھونڈتا ہے. جب وہ سہارا ڈھونڈتا ہے, اس کی ضرورت ہے کس طرح پاور میں آئے. جب اس کی یہ ڈیزائر کہیں سے پوری ہو رہی ہوتی ہے, then he goes there. اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اپنی پوری اجازت صاحب بات کرنے دیجئے, جب پوری کوشش کے باوجود عمران خان صاحب اکٹھے نہ کر سکے, پھر انہوں نے بھی اپنا رخ بدلا. زرداری صاحب کو 5 سال ملے, وہ ڈیلیور نہ کر سکے, ڈیلیور نہ کرنے پہ عوام نے انہیں اٹھا باہر پھینکا. اب پھر وہ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کسی طرح کسی کے ساتھ کیونکہ آ جاؤں. اور یہ بات ریالٹی ہے کہ اگر ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اعجاز الحق سے لے کے محمود اچکزئی تک ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک ایجنڈا بنا لیں, تو ہم اس ملک کی کشتی کو کنارے لگا سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. چودھری صاحب نے کہا کہ بھی اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں مولانا فضل الرحمان سے لے کے عمران خان تک, چودھریوں سے لے کے شریف خاندان تک, تو واقعی اس ملک کی کشتی پار ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہو کے رہے گی, کیونکہ مکافات عمل اور مورل اتھارٹی کی باتیں جتنی ہو جائیں یہ بہرحال ایبسٹریکٹ ہیں, اور ٹھوس بات وہی ہے, اور ٹھوس ریالٹی یہی ہے کہ پارلیمنٹ, سیاستدان, ڈیموکریسی, دیٹ اٹ سیلف از آور فیوچر. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.